कैसे हैं दोस्तों। मॉडर्न वर्ल्ड के एक अजीम हीरो नेल्सन मंडेला की एक तस्वीर शायद कभी आपकी नज़र से गुजरी हो। ये तस्वीर उस वक्त की है जब वो 27 साल 27 ईयर्स की कैद से आज़ाद हुए थे और एक अफ्रीकी तकरीब में शरीक थे। उनके गले में फ़लस्तीनी मफलर, जिसे कुफिया कहते हैं, वो लिपटा हुआ साफ देखा जा सकता है। ऐसा क्यों था? फ़लस्तीन से हज़ारों किलोमीटर दूर साउथ अफ्रीका, जहाँ स्याह फाम अक्सरियत अपने हकूक़ की जंग लड़ रही थी, तो उनका अजीम लीडर गले में फ़लस्तीनी मुज़ाहमत की अलामत कुफिया क्यों ओढ़े हुए बैठा था? ये मफरल, फ़लस्तीनी मफरल उसके गले में क्यों था? ज़रा चंद लम्हे को ठहरे। अभी गुजरे साल के आखिरी दिनों में 29 दिसंबर को जब साउथ अफ्रीका ने आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल के खिलाफ जेनोसाइड का मुकदमा पेश किया, तो इस बात पर बहुत लोग हैरान थे कि ये आखिर साउथ अफ्रीका को क्या पड़ी है कि वो अरबों के, मुसलमानों के मसले को इतनी संजीदगी से ले। आखिर साउथ अफ्रीका ने इसराइल से ताल्लुकात क्यों फ्रीज कर लिए हैं, मुंजमद कर लिए हैं? उसने अपना सफ़ीर क्यों इसराइल से बुला लिया है, जबकि यूएई, सऊदी अरब और मराकश समेत किसी अरब मुल्क ने सवाए बयानात के कोई सख्त रद्द-ए-अमल नहीं दिखाया। बहरीन ने और तुर्की ने कुछ सिफारती मसल्स दिखाए हैं, ये अलामती हैं, लेकिन इसराइल को आलमी अदालत इंसाफ के कटहरे में खड़ा करने की कोशिश किसी ने नहीं की। साथियों, इस सवाल के जवाब के लिए हम आपको फ़लस्तीन, वेस्ट बैंक के अहम शहर रमल्ला लेकर चलते हैं। रमल्ला शहर के एक ढिलवानी चौराहे पर 12 फीट का एक ऊंचा मुजस्समा खड़ा है। इसका उठा हुआ हाथ फतह की तरफ पेशकदमी का ऐलान कर रहा है। ये बुलंद कामत स्टैचू साउथ अफ्रीका के हीरो नेल्सन मंडेला का है। 1997 में इनकी ज़िंदगी में ये मुजस्समा जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका के मेयर ने फ़लस्तीन के लोगों को तोहफे में भेजा था। रमल्ला के जिस चौक में ये मुजस्समा नस्ब है, इसके साथ ही एक तख्ती भी जड़ी है जिस पर नेल्सन मंडेला का एक तारीखी जुमला लिखा है। उन्होंने 90 की दहाई में फ़लस्तीन के दौरे के दौरान कहा था कि साउथ अफ्रीका में स्याह फामों की आज़ादी फ़लस्तीन की आज़ादी के बगैर नामुकम्मल है। 27 साल जेल में कैद रहने वाले नेल्सन मंडेला की जदोजहद साउथ अफ्रीका में सफ़ेद फाम आकाओं के जबर के खिलाफ थी, जहाँ पर थोड़े से सफ़ेद फामों ने, वाइट लोगों ने अक्सरियती स्याह फाम आबादी को गुलामों की तरह रखा हुआ था। इस जदोजहद में उनकी जमात अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC ने बहुत सख्तियाँ देखी थीं। अमेरिका ने 2008 तक नेल्सन मंडेला को भी दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल रखा हुआ था। ये भी उन पर सख्तियाँ थीं। इस दौरान जब 1994 में साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड नस्ल परस्त पॉलिसीज़ का खात्मा हुआ और नेल्सन मंडेला पहले आफ्टर अपार्थाइड साउथ अफ्रीका के सदर बने, तो वो फिर फ़लस्तीन भी आए थे। 1999 में नेल्सन मंडेला जब गज़ा आए तो उस वक्त भी वो अमरीकी इदारों की दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल थे। उस वक्त गज़ा में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट हुआ करता था, जो बाद में 2001 में गालिबन इसराइल ने तबाह कर दिया। तो उन्हें इसी रफ़ा के करीब इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शानदार प्रोटोकॉल दिया गया था नेल्सन मंडेला को। यहाँ भी उन्होंने फ़लस्तीनी आज़ादी के हीरो यासर अराफात को अपना साथी कहा था और फ़लस्तीन की आज़ादी की हमायत की थी। उन्होंने यहाँ पर तकरीर करते हुए यासर अराफात की मौजूदगी में ये भी कहा था कि जब पुरअमन जदोजहद का कोई रास्ता ना रहे तो आज़ादी के लिए हम वायलेंस का, तशद्दुद का तरीका भी इख्तियार करेंगे। Choose peace rather than confrontation, except in cases where we cannot proceed, where we cannot move forward. Then, if the only alternative is violence, we will use violence. वो अपार्थाइड साउथ अफ्रीका के सफ़ेद फाम आकाओं की, वाइट्स की हमायत में खड़ा था, इसे फंड करता था, इनकी सियासी मदद करता था और इनकी फोर्सेस को ट्रेनिंग देता था, इनके लिए जासूसी करता था। नेल्सन मंडेला की तंजीम ANC को वो दहशतगर्द कहा करता था। लेकिन इसके बरक्स फ़लस्तीनी आज़ादी की तंजीम PLO के यासर अराफात, लीबिया के कर्नल कज़ाफ़ी और क्यूबा के फिदल कास्त्रो नेल्सन मंडेला और उनकी तंजीम को एलानिया सपोर्ट किया करते थे। स्याह फामों की, ब्लैक्स के हकूक़ की बात करते थे और इनके लोगों को मिलिट्री, सियासी और माली मदद दिया करते थे। इसीलिए जब अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने कामयाबी हासिल की तो नेल्सन मंडेला खुद को इन सब का कर्जदार कहा करते थे। इनके मुजस्समे के करीब जो उनके अल्फाज लिखे हैं कि फ़लस्तीन की आज़ादी के बगैर अफ्रीका की आज़ादी नामुकम्मल है, तो इनका पस मंज़र यही सब है। नेल्सन मंडेला ने मरते दम तक फ़लस्तीनियों का साथ नहीं छोड़ा था। 2004 में जब यासर अराफात को मुबैना तौर पर इसराइल ने जहर देकर हलाक कर दिया तो साउथ अफ्रीका के ये लीडर 86 साल 86 ईयर्स के लागर बूढ़े थे।
لیکن انہوں نے اس پر بھی گھر سے باہر نکل کر ایک ویڈیو بیان جاری کیا کہ یاسر عرفات صحیح معنوں میں آزاد دنیا کے لیے ایک آئیکن تھے۔ وہ فلسطین کے ہی نہیں، دنیا بھر میں کمزوروں اور محکوموں کے لیے آواز اٹھانے والے لیڈر تھے۔ انہوں نے کہا کہ یاسر عرفات کی موت استحصال کے خلاف، ظلم کے خلاف، اپریشن کے خلاف لڑنے والے تمام انسانوں کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ ہے۔ ساتھیوں، آپ کو ایک دلچسپ بات بتائیں کہ 1990 میں ایک بار نیلسن منڈیلا نیو یارک امریکہ میں تھے۔ انہیں 27 سالہ قید سے آزاد ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی۔ وہ سٹی کالج کے ڈیوس ہال میں طلباء سے ایک اوپن پلیٹ فارم پر بات کر رہے تھے کہ ایک امریکی جرنلسٹ نے انتہائی بدتمیزی سے سوال کیا۔ اس نے نیلسن منڈیلا سے فلسطین کے بارے میں پوچھا اور ساتھ میں انہیں منافق بھی کہا، ہپوکریٹ کہا کہ وہ آزادی کی بات کرتے ہیں اور کچھ ایسے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں جو تشدد اور وائلنس کا راستہ بھی اختیار کرتے رہے ہیں۔ نیلسن منڈیلا نے اس کا بہت سخت جواب دیا۔ انہوں نے جو جواب دیا اس کے 2 پوائنٹس تھے۔ پہلا تو یہ، انہوں نے کہا کہ کچھ مغربی انالسٹ دانشور سمجھتے ہیں کہ ان کے دشمن ہمارے بھی دشمن ہونے چاہیے، اور یہ نہیں ہوگا۔ نیلسن منڈیلا کے اس جواب پر حال تالیوں سے گونج اٹھا۔ دوسری بات انہوں نے ذرا زیادہ زور دے کر کہی، انگلی اٹھا کر کہی۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات جان رکھو کہ یاسر عرفات میرا کامریڈ ہے، اس کے ہاتھوں میں میرا ہاتھ ہے اور ہم اسے اپنے ساتھ رکھیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ فلسطین کی جدوجہد وہی سٹرگل ہے، وہی کوشش ہے جو ہم نے ساؤتھ افریقہ میں کی ہے، یعنی اپنے حقوق کی جدوجہد، یعنی حق خود ارادیت کی کوشش۔ پھر انہوں نے تعریف کرتے ہوئے کہا کہ یاسر عرفات سمیت کئی لوگ ہماری جدوجہد میں، ہماری کوشش میں ہماری مدد کسی رد عمل میں نہیں کر رہے تھے، بلکہ انہوں نے اپنے ریسورسز ہماری مدد کے لیے مختص کر دیے تھے۔ ہم بھی اب انہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ ساتھیوں، کہ اسرائیل نے نیلسن منڈیلا اور ان کی جماعت کی حقوق کی جدوجہد کی، سیاہ فاموں کے حقوق کی جدوجہد کی ڈٹ کر مخالفت کی تھی۔ اسرائیل ان ملکوں میں سے تھا جو ساؤتھ افریقہ میں سیاہ فاموں کو حقوق نہ دینے کی حمایت کر رہے تھے۔ They must know what our stand is. Arafat is a comrade in arms, and we treat him as such. They do not support it only in rhetoric. They are placing resources at our disposal for us. تو دوستو، یہ کچھ پس منظر ہے اس تعلق کا جو ماڈرن آزاد ساؤتھ افریقہ کا فلسطینی جدوجہد کے ساتھ ہے، فلسطینیوں کے ساتھ ہے۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کیوں نیلسن منڈیلا نے قید سے رہا ہوتے ہی پہلی بڑی تقریب میں فلسطینی مفلر خفیہ گلے میں ڈال رکھا تھا۔ اسی تاریخی تعلق کی بنیاد پر ساؤتھ افریقہ کی حکمران جماعت ANC نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، عالمی عدالت انصاف میں اسرائیل کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے کہ وہ اپنی ملٹری طاقت سے فلسطینیوں کی نسل کشی، جینوسائیڈ کر رہا ہے۔ اس کی بنیاد انہوں نے 1948 میں بننے والا جینوسائیڈ کنونشن ہے، اسے بنایا ہے، جس کا کہ سگنیٹری اسرائیل بھی ہے۔ اس مقدمے میں ساؤتھ افریقہ نے 84 صفحات 84 پیجز کی ایک چارج شیٹ تیار کی ہے، جس میں 151 پوائنٹس میں 151 پوائنٹس میں انہوں نے یہ کیس رکھا ہے جینوسائیڈ کا۔ یہ اتنا مکمل اور مضبوط کیس ہے کہ ہیگ کی عالمی عدالت انصاف نے اسے سماعت کے لیے قبول کیا ہے اور اسرائیل کے خلاف مقدمہ سننے کا نوٹیفیکیشن اپنی سائٹ پر جاری کیا ہے۔ کیس کی سماعت 11 یا 12 جنوری سے شروع ہو جائے گی، جس میں پہلے ساؤتھ افریقہ کی طرف سے وکلاء کا پینل وہ نکات رکھے گا جن کی بنیاد پر اسرائیل پر بطور اسٹیٹ فلسطینیوں کی نسل کشی کا الزام ثابت ہوتا ہے۔ اگلے دن اسرائیلی وکلاء کا پینل ان سب کا مختصر جواب دے گا، جس میں غالباً اسرائیل یہ بحث کرے گا کہ یہ مقدمہ سنا ہی نہیں جانا چاہیے۔ اس پر پھر عدالت جلد ہی ایک فیصلہ دے گی کہ یہ سنا جائے گا یا نہیں۔ اگر یہ فیصلہ آتا ہے کہ مقدمہ بنتا ہے، اسے سنا جانا چاہیے، تو سمجھیں آدھا کیس اسرائیل ہار گیا۔ اس کے بعد ساؤتھ افریقہ کی طرف سے اٹھائے گئے ایک ایک نقطے پر طویل تحریری اور زبانی بحث ہوگی، جو کہ غالباً مہینوں تک چلے گی۔ ویسے ساؤتھ افریقہ نے عالمی عدالت انصاف سے مطالبہ یہ بھی کیا ہے کہ وہ غزہ پر اسرائیلی حملے کو روکنے کا ایک فوری حکم نامہ بھی جاری کرے۔ اب اس پر دیکھتے ہیں عالمی عدالت انصاف کیا کہتی ہے۔ ساتھیوں، ساؤتھ افریقہ نے جن وکلاء کو اسرائیل کے خلاف جینوسائیڈ کے کیس کو لیڈ کرنے کے لیے منتخب کیا ہے، انہیں عالمی میڈیا بہترین ٹیم، اے ٹیم کہہ رہا ہے۔ ان میں ٹاپ پر ساؤتھ افریقہ کے نئے آئین میں مدد دینے والے انٹرنیشنل لا ایکسپرٹ بیرسٹر جان ڈوگارڈ ہیں۔ یہ 2008 میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں خود بھی ایڈ ہاک جج رہ چکے ہیں۔ ان کا فلسطین کے حقوق پر کام کرنے والے اداروں سے برسوں پرانا تعلق ہے۔ اپنے ایک انٹرویو میں وہ کہہ چکے ہیں کہ وہ ساؤتھ افریقن ہیں اور انہوں نے اپارتھائڈ یعنی نسل پرست سفید فام حکومت کے مظالم دیکھے ہیں، لیکن انہیں اب یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ اسرائیل کے فلسطین پر نسل پرستانہ حملے ساؤتھ افریقہ کی نسبت لامتناہی حد تک زیادہ ہیں۔ جان ڈوگارڈ کو ساؤتھ افریقہ میں فادر آف انٹرنیشنل لا کہا جاتا ہے۔
یہ ان سفید فاموں میں سے ہیں جنہوں نے ساؤتھ افریقہ میں وائٹس کی نسل پرستی کے خلاف سیاہ فاموں کے ساتھ مل کر اینٹی اپارتھائڈ مہم چلائی تھی، یعنی وہی مہم جس کے نتیجے میں ساؤتھ افریقہ کے سیاہ فاموں کو برابر کے حقوق ملے اور نیلسن منڈیلا پھر 1994 میں پریزیڈنٹ بنے۔ تو یہ بیرسٹر جان ڈیگارڈ ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کو لیڈ کریں گے یہاں۔ ان کے ساتھ وکلا کی مزید ٹیم بھی ہے، 6-7 لوگ ہیں جن میں برٹش اور ساؤتھ افریقن لائرز اور سینئر لائر، بیرسٹرز، ایکسپرٹس، ہیومن رائٹ ایکسپرٹس وہ شامل ہیں۔ اسرائیل نے ساؤتھ افریقہ کے مقدمے کا جواب دینے کے لیے جو 5 رکنی 5 ممبر پینل منتخب کیا ہے، اس کو برطانوی ہیومن رائٹس ایکسپرٹ بیرسٹر میلکم شاہ لیڈ کریں گے، وہ اس کو ڈیفینڈ کریں گے۔ یہ وہی وکیل ہیں جو اس سے پہلے ملائیشیا، UAE، آذربائیجان، یوکرین اور سربیا سمیت کئی ممالک کی طرف سے ان کے جغرافیائی تنازعات میں، ٹیریٹوری ڈسپیوٹس میں عالمی عدالتوں میں پیش ہو چکے ہیں۔ کامیابی اور ناکامی میں ان کا 50-50 ریشو رہا ہے۔ جب ہیگ کی عالمی عدالت انصاف میں کیس شروع ہوگا تو اسرائیل کے پاس اختیار ہوگا کہ وہ اس کے 15 ججز کے پینل میں سے ایک جج اپنی مرضی سے اپوائنٹ کر سکتا ہے، جو کہ وہ کرے گا۔ اسی طرح ایک جج ساؤتھ افریقہ کی مرضی سے بھی اپوائنٹ ہوگا۔ ان کل 15 ججز میں سے اکثریتی رائے کو عدالت کا آخر میں فیصلہ مانا جائے گا، یعنی کم از کم 8 ججز جو کہیں گے وہی فیصلہ تسلیم ہوگا۔ اسرائیلی انتہا پسند طبقہ اور رائٹ ونگ اخبارات اس مقدمے کو، جینوسائیڈ کے مقدمے کو اسرائیل کے خلاف کوئی اہمیت نہیں دے رہے، وہ اسے یکسر مسترد کر رہے ہیں، لیکن اسرائیل کے ریشنل اور سیکولر حلقے اس مقدمے کو سنجیدگی سے لینے کی بات بار بار کہہ رہے ہیں اور اسرائیلی انتہا پسند حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ یہ پورے ملک کے لیے ایک ویک اپ کال ہے۔ ان کا موقف یہ ہے کہ 1945 کے بعد، یعنی ہولوکاسٹ کے بعد جو ہمدردی، عالمی حمایت جیوز کو ملنا شروع ہوئی تھی، اسرائیلی ریاستی پالیسیوں کی وجہ سے وہ حمایت آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے۔ ویسے آپ مقدمے کے کچھ پوائنٹس دیکھیں گے تو آپ کو اس ریشنل کی، اس اسرائیل کے سیکولر طبقے کے ریشنل کی سمجھ بھی آئے گی۔ مقدمے میں ساؤتھ افریقہ نے پہلے تو یہ بتایا ہے کہ وہ اس کیس میں فریق اس لیے بن رہا ہے کہ فلسطین بار بار عالمی برادری سے، انٹرنیشنل کمیونٹی سے اپیل کر رہا ہے کہ ان کے خلاف جینوسائیڈ روکا جائے۔ پہلے ہی پوائنٹ میں یہ کیس رکھا گیا ہے کہ اسرائیل غزہ پر جنگ کے دوران 1948 کے جینوسائیڈ کنونشن پر عمل کرنے میں ناکام رہا ہے، جس کا کہ اسرائیل سگنیٹری ہے کہ وہ ان پر عمل کرے گا۔ ثبوت کے طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ اسرائیل جنگ کے مڈ تک غزہ میں 3,55,000 گھروں کو مکمل یا جزوی طور پر تباہ کر چکا ہے، جو کہ غزہ کی کل تعمیرات کا، کل بلڈنگز کا 60% بنتا ہے۔ کیس کے فیکٹس سیکشن میں لکھا ہے کہ اسرائیل نے 6,000 بامز پر ویک، ہر ہفتے کے حساب سے 6,000 بامز غزہ پر پھینکے ہیں، جو کہ ایک چھوٹے سے ایریا میں جہاں 23 لاکھ لوگ رہتے ہیں، 23 لاکھ لوگ، 2.3 ملین لوگ رہتے ہیں، جن میں سے آدھے بچے ہیں، یہاں پر ایک غیر انسانی اور تاریخ کی بدترین بومنگ ہے۔ رپورٹ چونکہ چند ہفتے پہلے تیار کی گئی ہے، اس لیے اس میں لکھا ہے کہ اسرائیلی بمباری میں 21,000 انسان مارے جا چکے ہیں، 55,000 سے زائد زخمی ہیں، مارے جانے والوں میں سے 7,700 سے زائد بچے ہیں، جبکہ 4,500 سے اوپر خواتین اور بچے وہ لوگ ہیں جو مسنگ ہیں، جو ربلز کے اور تباہ شدہ بلڈنگز کے نیچے اب تک دبے ہوئے ہیں۔ اسی طرح اسرائیل کی طرف سے کیمیکل ویپنز جیسا کہ وائٹ فاسفورس ہسپتالوں پر فائر کرنے کے الزامات بھی ریفرنس کے ساتھ لگائے گئے۔ 84 پیجز 84 صفحات میں یہ ایک خوفناک چارج شیٹ ہے جسے ایک ایک نقطے پر اب اسرائیل کو ڈیفینڈ کرنا ہے، فیس کرنا ہے۔ گو کہ وہ اسے مسترد کر رہا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ عالمی عدالت میں جب مقدمہ چلے گا تو یہ ادارے جو ویسٹرن ورلڈ آرڈر کے نمائندہ ہیں اور روس کے یوکرین پر حملے پر سخت فیصلے بھی دے چکے ہیں، صدر پیوٹن کے وارنٹ بھی جاری کر چکے ہیں، تو ان کا بھی ایک ٹیسٹ اب سامنے آئے گا۔ ساؤتھ افریقہ مسلسل امریکی ورلڈ آرڈر کو تنقید کا نشانہ بناتا رہا ہے کہ یہ صرف ویسٹرن ورلڈ کی حفاظت کا ایک آرڈر ہے، باقی دنیا کے کمزوروں سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ تو اگر عالمی عدالت انصاف روس سے زیادہ بمباری کرنے والے اسرائیل کے خلاف کم از کم ویسا فیصلہ نہیں دیتی جیسا روس کے خلاف یا پیوٹن کے خلاف دیا تھا، یا نرم فیصلہ دے دیتی ہے، تو اس کا نقصان پورے ورلڈ سسٹم اور خصوصاً امریکہ کو لانگ ٹرم میں ہوگا، کیونکہ امریکہ کی سافٹ پاور ایسٹرن پارٹ آف دا ورلڈ یعنی ایشیا، افریقہ اور فار ایسٹ میں پہلے ہی بہت تیزی سے کم ہو رہی ہے۔ ایسی جانبداری سے وہ مزید گھٹے گی اور ریجنل پاورز کے لیے آگے بڑھنے کے زیادہ اخلاقی مورل چانسز پیدا ہوں گے، موقع پیدا ہوں گے۔ یعنی جیسے غزہ اسرائیل تنازع، یہ کانفلکٹ اپنی مصالحت میں پرامن حل ابھی تک امریکہ نہیں کروا سکا، تو یہ امریکی سپر پاور سٹیٹس کے لیے ایک چیلنج ہے۔ اسی طرح یہ کیس امریکی ورلڈ آرڈر قائم رکھنے والے اداروں کی کریڈیبلٹی کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ ساتھیوں، یہ کیس ایک عالمی قانونی لڑائی ہے۔
صبر آزما جنگ ہے جس کی کوئی بھی سمت اتنی جلدی سامنے نہیں آئے گی۔ لیکن آپ دیکھیں کہ غزہ اور فلسطین کے وہ ساتھی جو اعلانیہ اسے عرب کاز کہتے تھے، ایک ایک کر کے اسے چھوڑتے جا رہے ہیں۔ خاص طور پر عرب ورلڈ نے فلسطینی کاز کو بالکل ہی خیر آباد کہہ دیا ہے۔ 1973 کی شکست کے بعد مراکش سے سعودی عرب تک تمام عرب ممالک نے فلسطینیوں کو باقاعدہ اسرائیل کے حوالے کر دیا ہے۔ اب امریکہ اور اسرائیل سے 56 لاکھ فلسطینی خود ہی سفارتی، سیاسی یا ملٹری طور پر جیسے چاہیں ڈیل کر لیں۔ ان کے خیال میں یہ عرب دنیا کے تمام ممالک کا مشترکہ غیر شائع شدہ ان پبلشڈ پیغام ہے۔ قطر کے الجزیرہ ٹی وی کے علاوہ آپ کو کہیں سرکاری سطح پر فلسطینی کاز کی بھرپور سپورٹ نظر نہیں آئے گی۔ قطر تو فلسطینی اور حماس لیڈرز کو اپنے ہاں پناہ بھی دیتا ہے اور مذاکرات کے لیے مواقع بھی دیتا ہے، فنڈز بھی دیتا ہے ان کی ری بلڈنگ کے لیے، لیکن اس کے برعکس خاص طور پر سعودی عرب، مصر، مراکش اور UAE جو کہ عربوں کے طاقتور ملک ہیں، ان سب نے فلسطینیوں کی جان بچانے تک سے منہ موڑ لیا ہے۔ ان کے مقابلے میں ایران کے پاسداران انقلاب اور لبنان میں حزب اللہ ہے۔ یہ اب تک واقعی ملٹری لحاظ سے حماس کے بیک بون رہے ہیں، لیکن جیسے جیسے جنگ آگے بڑھ رہی ہے لگتا ہے کہ وہ بھی بے بس ہوتے جا رہے ہیں۔ دعوے بڑے ہیں لیکن عملاً غزہ یا فلسطین کی ملٹری مدد کرنا ان کے بس کی بات نہیں رہی۔ ایران نے اسرائیل کے خلاف ایک ایکسس آف ریزسٹنس کھڑا تو کیا ہے، اس کی بیکنگ بھی وہ کر رہا ہے، لیکن اس ایکسس کو پچھلے کچھ دنوں میں کئی بڑے بڑے دھچکے لگے ہیں جن سے یہ خود ابھی تک سنبھل نہیں پا رہے۔ جیسا کہ 23 دسمبر کو پاسداران انقلاب کے ایک سینئر جنرل سید رضا موسوی کو اسرائیل نے شام میں ڈرون حملے میں ہلاک کر دیا۔ ایران نے اس کا جواب دینے کی دھمکی دی، لیکن جواب دینے سے پہلے ہی 3 جنوری کو ایران میں پاسداران انقلاب کے لیجنڈری کردار قاسم سلیمانی کی برسی کے موقع پر ایک کے بعد ایک بڑا دھماکہ ہوا۔ جو لوگ وہاں ان کی برسی پر آئے تھے وہ ان میں سے 100 لوگ ہلاک ہو گئے، جان سے چلے گئے ان 2 دھماکوں میں۔ اس کی ذمہ داری ISS نے، داعش نے قبول کی، لیکن ظاہر ہے ان کے پیچھے کسی بیرونی فنڈنگ کا ہاتھ لازمی ہوگا، کیونکہ ایسی تنظیمیں عالمی خفیہ ایجنسی سے کسی نہ کسی مدد کے بغیر لمبے عرصے تک کام نہیں کر سکتی۔ ایران نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا، لیکن واضح نہیں کیا کہ اسرائیل یا امریکہ اس کے پیچھے ہیں، کیا وہ واقعی آفیشلی یہ سمجھتا ہے یا نہیں، اس لیے اس نے صرف ایک اشارہ کیا، کھل کر نہیں کہا۔ جن ایرانی جنرل رضا موسوی کو اسرائیلی فورسز نے میزائل حملے میں ہلاک کیا، ساتھیوں یہ شام میں حزب اللہ سٹائل میں ایک ملیشیا کھڑی کر رہے تھے۔ شامی صدر بشار الاسد اور ایرانی حکومت میں رابطے کے لیے یہ ایک بنیادی لنک تھے۔ ان کے قتل کے بعد 2 جنوری کو اسرائیل نے لبنان میں بھی ایک بہت بڑا بولڈ اٹیک کیا تھا۔ بیروت میں لبنان کے دارالحکومت میں اسرائیلی ڈرون حملہ ہوا جس میں حماس کے سینئر سیاسی لیڈر اور القسام بریگیڈ کے بانی ممبر صالح العروری کو جان سے مار دیا گیا۔ ان کے ساتھ القسام بریگیڈ کے 4 گارڈز اور بھی نشانہ بنے۔ یہ ٹارگٹ کلنگ اسرائیل کے لیے اب تک کی سب سے بڑی ملٹری کامیابی تھی غزہ اسرائیل جنگ، لیکن یہ غزہ اسٹرپ سے باہر کی کارروائی تھی۔ پھر اسرائیل کی طرف سے یہ بہت ہی رسکی اٹیک بھی اس لیے تھا کہ ایک آزاد ملک لبنان یعنی اس کی سوورنٹی کو وائلیٹ کر کے اس کے کیپٹل میں جا کر بیروت میں حملہ کیا گیا تھا، قتل کیا گیا تھا۔ ویسے اسرائیل یہ شام اور عراق میں ظاہر کر بھی چکا ہے، لیکن لبنان میں مسئلہ یہ ہے کہ کئی برس سے لبنان کی طاقتور ملیشیا حزب اللہ اعلان کر چکی تھی کہ اگر اسرائیل نے کبھی بھی بیروت پر حملہ کیا تو جواب میں تل ابیب پر، اسرائیل کے بڑے شہر تل ابیب پر اٹیک کیا جائے گا۔ صالح العروری کو 4-5 ساتھیوں سمیت جس طرح مارا گیا، یہ یوں ہی ہے کہ اسرائیل نے چیس بورڈ پر اپنی چال چل دی اور وہ اب حزب اللہ کو شہ دے رہا ہے کہ اگر کچھ کر سکتے ہو تو کر کے دکھاؤ، اس کے مقابلے میں چال چل کر دکھاؤ۔ یہ حزب اللہ جیسی طاقتور فورس کے لیے بہت بڑا امتحان تھا۔ ہر کوئی انتظار کر رہا تھا کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ حملے کے کچھ ہی دیر بعد، گھنٹوں بعد، حزب اللہ سربراہ حسن نصر اللہ نے خطاب کیا کہ وہ اس حملے کو اگنور نہیں کر سکتے، کیونکہ اس طرح لبنان کے باقی شہر بھی اسرائیل کے نشانے پر آئیں گے۔ وہ کسی بھی شہر، گاؤں یا بستی کو جب چاہے نشانہ بنا کر واپس چلا جائے گا اور سمجھے گا کہ اسے اس کی کوئی قیمت ادا نہیں کرنا پڑے گی۔ اس حملے پر اسرائیل کو سزا دینا ضروری ہے، انہوں نے لائیو خطاب میں کہا۔ انہوں نے لائیو خطاب میں یہ بھی کہا کہ اسرائیل سے کوئی امن ڈیل نہیں ہوگی تاوقتے کہ اسرائیل غزہ پر حملہ بند نہیں کر دیتا۔ انہوں نے اسرائیلی شہریوں کو کہا کہ وہ اپنی حکومت پر دباؤ بڑھائیں کہ غزہ پر جنگ بند کر دیں، ورنہ ان کی حکومت اگر دوسرے کے شہریوں پر بم گرائے گی تو اس کی قیمت اسرائیل کے شہریوں کو بھی ادا کرنی پڑے گی۔ اس اعلان کے اگلے دن 6 جنوری کو حزب اللہ نے شمالی اسرائیل پر درجنوں راکٹس کا ایک بڑا اٹیک کیا۔ اس اٹیک کا نشانہ اسرائیلی میرون ایئر بیس اور کیرات شمونا تھے، یعنی اسرائیلی فورسز IDF سے منسلک کچھ مقامات۔
यहाँ 62 मुख्तलिफ किस्म के मिसाइल फायर किए गए। इनसे कितना नुकसान हुआ? गालबन इसराइली जानी नुकसान तो कुछ नहीं हुआ, इनकी फैसिलिटीज़, इनकी इंस्टॉलेशंस अलबत्ता तबाह ज़रूर हुई। हिजबुल्लाह ने कहा है कि ये बैरूत पर हमले और सालेह अरूरी के कत्ल के जवाब में अभी इब्तदाई अटैक है, असल जवाब बाद में किसी वक्त दिया जाएगा। इसराइल भी हिजबुल्लाह के हमलों का जवाब दे रहा है, रॉकेट हमलों से, मिसाइल हमलों से, और साथ में धमकियां भी दे रहा है कि उसका सब्र जवाब दे रहा है। जल्दी कोई डिप्लोमेटिक हल निकाला जाए, वरना वो लिबनान पर हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए गजा जैसा अटैक कर सकता है। इसके पीछे वजह यह है कि अमेरिका मुसलसल लिबनान और इसराइल के दरमियान डिप्लोमेसी करवा रहा है कि वो खुली जंग की तरफ ना जाएं, बल्कि बॉर्डर पर जो गर्म सर्द चल रहा है उसे भी रोकें। ऑन पेपर प्लान ये है कि अमेरिका और इसराइली चाहते हैं कि हिजबुल्लाह इसराइल के बॉर्डर से 3 से 5 किलोमीटर दूर चली जाए, इनके फाइटर्स और हेडक्वार्टर्स इन इलाकों में ना रहें और इनके ऑफिस यहाँ से बंद कर दिए जाएं। बॉर्डर पर सिर्फ लिबनान की ऑफिशियल बॉर्डर फोर्सेज ही रहें। फ्रांस भी इसी डील के लिए मुसलसल कोशिश कर रहा है और उसके वज़ीर ख़ारजा भी लिबनान के चक्कर लगा रहे हैं। अगर साथियों ये बात आपको बहुत अजीब लग रही है कि आखिर क्यों एक मुल्क यानी लिबनान में निजी मिलिशिया वहाँ की फ़ौज और हुकूमत से ज़्यादा ताकतवर है, तो इस क्यों की कहानी हम आपको इस वीलॉग में दिखा चुके हैं। इस वीडियो के बाद आप इसे ज़रूर देखिएगा। लेकिन यहाँ बस ये जान लें कि हिजबुल्लाह हमास की निस्बत बहुत ताकतवर फोर्स है, जिसके पास इसराइल के तमाम शहरों पर फायर करने के लिए हमास से कहीं ज़्यादा ताकतवर और मॉडर्न मिसाइल्स हैं, वेपन्स हैं। अगर हिजबुल्लाह अपनी पूरी ताकत एक दफ़ा किसी भी वजह से इसराइल के ख़िलाफ़ लगा दे, झोंक दे, तो एक बार इसराइली शहरों को तकरीबन वैसी ही तबाही का सामना होगा जैसी कि करीब करीब इस वक्त गज़ा को है। हाँ, ये भी हकीकत है कि इसके जवाब में अमेरिका और इसराइल के हमले में लिबनान को भी नाकाबिले तलाफी नुकसानात उठाना होंगे। लेकिन जाहिर है वही बात जहन में रखें कि जिसके पास खोने के लिए ज़्यादा कुछ होता है वही ज़्यादा खौफजदा भी होता है। तो इस वक्त इसराइल के पास खोने के लिए ज़्यादा कुछ है। हिजबुल्लाह अपनी ऐलान करदा पॉलिसी यानी बैरूत पर हमले के जवाब में तल अबीब पर हमले पर अमल कर सकती है, लेकिन हिजबुल्लाह के पाँव में 2 जंजीरें हैं। एक ये कि लिबनान की आबादी का 80% हिस्सा इस वक्त हालिया सर्वेस के मुताबिक इसराइल से जंग नहीं चाहता। हिजबुल्लाह चूँकि गैर सरकारी तंजीम है, निजी मलेशिया है, सो उसे ये फ़िक्र रहती है कि अगर अवाम उसके बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हो गए तो इसराइल को उसके ख़िलाफ़ अवामी सतह पर बहुत मदद मिलने लगेगी, जासूस वगैरह भी रिक्रूट हो सकेंगे, हुकूमत भी मसाइल खड़े कर देगी, लिबनान की हुकूमत वगैरह वगैरह। दूसरी परेशानी, दूसरी जंजीर हिजबुल्लाह के लिए ये है कि वो स्ट्रेटजिकली खुद खुली जंग शुरू नहीं कर सकते, आगाज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इस सूरत में लिबनान में जो तबाही आएगी, जो मुआशी बहरान आएगा, उसका ज़िम्मेदार भी उन्हें ही समझा जाएगा और अवामी दबाव के तहत लिबनान में इन पर पाबंदी भी लग सकती है। वैसे इस वक्त भी वर्ल्ड बैंक के मुताबिक लिबनान की इकॉनमी रिसेशन में है। टूरिज़म और एक्सपोर्ट्स समेत हर जगह एक बुरी तरह गिरावट है। $1 मिलियन के लिए वहाँ पर लाले पड़े हुए हैं। तो ये 2 वजूहात हैं जिनकी वजह से हिजबुल्लाह जंग शुरू नहीं करना चाह रहे। बस वो बॉर्डर को इतना गर्म रखना चाहती है कि इसराइली फोर्सेस मुसलसल मसरूफ़ रहें और बहुत बड़ी तादाद उसकी बॉर्डर पर रहे, और जब तक गज़ा के शहरी अपने घरों से बेदखल हैं तब तक इसराइली लाखों शहरी भी जो शुमाली इसराइल में रहते हैं वो भी अपने घरों से बेदखल रहें। मतलब टिट फॉर टैट का कुछ ना कुछ बंदोबस्त कायम रहे। तो ये है वो हिकमत अमली जो कम अज़ कम फ़लस्तीनियों की मिलिट्री हिमायत में ईरानी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की तरफ से खेली जा रही है। साथियों, अजीम चाइनीज़ जनरल सांजू के मुताबिक जब किसी फ़ौज को यकीन हो कि वो जीत जाएगी तो ही उसे हमला करना चाहिए। जब उसे 1% भी शक हो कि वो जीत नहीं सकती तो उसे डिफेंस करना चाहिए। हिजबुल्लाह इस वक्त जानती है कि जंग शुरू करके वो नहीं जीत सकती, लिहाजा वो धमकियाँ जितनी भी दे वो सांजू के असूल के मुताबिक फ़िलहाल डिफेंस ही करेगी। हाँ, बॉर्डर पर झड़पें बंद नहीं होंगी। इसी तरह सांजू के मुताबिक ही डिफेंस करने वाले को चाहिए कि वो ज़मीन की तहों में ऐसा चला जाए कि दुश्मन उसे तलाश ना कर सके, उस पर अटैक ना कर सके। हमास वाकई डिफेंस के मामले में अपनी फोर्सेस को अब तक ज़ेरे ज़मीन रख कर बचाए हुए है, जबकि इसराइल अपनी तमाम तर फ़िज़ाई ताकत के बावजूद 23,000 आम लोगों को तो हलाक कर चुका है, लेकिन गज़ा के अंदर वो एक भी बड़ी मिलिट्री कामयाबी हमास के खिलाफ हासिल नहीं कर सका। इसराइली लोकल राइट विंग चैनल 12 न्यूज़ में मिलिट्री एक्सपर्ट्स गाय अवैध कह रहे हैं कि 3 माह की अंधाधुंध बमबारी के बावजूद हमास फाइटर्स यूनाइटेड हैं और बज़ाहिर खुश हैं कि इसराइल उन तक नहीं पहुंच पा रहा। ये बात इनके वो वाले मिलिट्री एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, ये जिनकी बात कर रहे हैं वो एक्सपर्ट हैं जिन्होंने इसराइली आर्मी में सर्व किया है और फ़लस्तीनी आज़ादी की तहरीक के ख़िलाफ़ सख्त गीर किताब भी लिखी है।
ان کا خیال ہے کہ بمباری اور ہلاکتیں حماس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اسرائیل کو پورے فلسطین پر مستقل قبضہ کرنا چاہیے، جیسا کہ اس وقت عارضی طور پر غزہ میں ہے۔ اب ذرا فلسطین کے غزہ سائڈ والے اس نقشے کو دیکھ لیں۔ اس وقت اسرائیلی فورسز نارتھ غزہ، سینٹرل غزہ اور ساؤتھ کے خان یونس ایریا میں موجود ہیں۔ ان میں سے خان یونس میں سب سے زیادہ، سب سے سخت 1-to-1 جنگ ہو رہی ہے، اور غزہ کی تقریباً 23 لاکھ آبادی کا 90% حصہ اس غزہ اسٹرپ کے کارنر میں آ کر سمٹ چکا ہے، سکڑ چکا ہے، جسے رفح کہتے ہیں۔ مصر کے ساتھ موجود اس حصے میں سردی، بارش اور وبائی بیماریوں سے لڑتے ہوئے لاکھوں فلسطینی ہیں، جن میں آدھے بچے ہیں اور وہ کہیں اور جانے کے قابل نہیں ہیں۔ IDF فورسز خان یونس کے بعد اسی رفح ایریا میں جنگ کرنا چاہتی ہیں، مطلب یہاں پر زیادہ سے زیادہ بمباری کرنا چاہتی ہیں۔ امریکہ سے انہیں میزائل بھی آ رہے ہیں، اسلحہ بھی پہنچ رہا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں بمباری کا مطلب پہلے سے بھی زیادہ فلسطینی عوام کی ہلاکتیں ہوگا، کیونکہ یہاں سے مزید پیچھے ہٹنے کی کوئی جگہ فلسطینیوں کے پاس نہیں ہے، اور اسرائیل کے مطابق ان کے 124 کے قریب جو قیدی ہیں وہ بھی حماس نے اسی ایریا میں کہیں چھپائے ہوئے ہیں، ان کی بھی ہلاکتیں ہو سکتی ہیں۔ ویسے یوں لگتا ہے کہ اسرائیل نے امریکی پالیسی پر عمل شروع کر دیا ہے، جس میں ہوسٹیج ڈیل کبھی نہیں ہوتی۔ امریکی پالیسی ہے کہ اگر کسی امریکی کو یرغمال بنا لیا جائے اور اس کے بدلے ڈیل کی کوشش کی جائے تو امریکن حکومت اس ڈیل کا آغاز ہی نہیں کرتی۔ وہ اسے کمزوری سمجھتا ہے امریکہ کہ اس طرح کوئی بھی اس کے شہریوں کو پھر یرغمال بنا کر امریکی حکومت سے مطالبات منوانے کی کوشش کرے گا، اس لیے وہ شروع ہی میں ایسی کسی ڈیل کو مسترد کر دیتا ہے، چاہے اس کے شہریوں کی جان ہی چلی جائے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ داعش میں ISIS نے کئی مرتبہ امریکی صحافیوں اور شہریوں کو پکڑ کر ان کی ویڈیوز جاری کی اور امریکہ کے سامنے شرائط رکھی، لیکن امریکہ نے کبھی ان شرائط کو تسلیم ہی نہیں کیا، بات چیت اس طریقے سے شروع ہی نہیں کی۔ اب یہی کچھ اسرائیل کرتا نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنے گرفتار فوجیوں اور عام شہریوں کی زندگیاں بچانے کے لیے کوئی کوشش نہیں کر رہا۔ صاف لگ رہا ہے کہ اسے کسی قیدیوں کے تبادلے کی ڈیل کی جلدی نہیں ہے۔ نیتن یاہو صرف حماس کے مقابلے میں کوئی بڑی کامیابی کر کے دکھانا چاہتے ہیں، ملٹری کامیابی، تاکہ اگلا الیکشن جیت سکیں، یا پھر اپنے انتہا پسند اتحادیوں کو ساتھ رکھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ غزہ اور ویسٹ بینک کا علاقہ قبضے میں لے سکیں۔ اس پالیسی کے امریکہ اعلانیہ خلاف ہے کہ غزہ پر اسرائیل اور قبضہ کرے، وہاں اپنی فورسز مستقل رکھے۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن، جو کہ خود بھی اسرائیلی اوریجن سے ہیں، یہودی گھرانے سے ہیں، یعنی وہ مڈل ایسٹ کا اس کرائسس کے دوران چوتھا دورہ اب کر رہے ہیں۔ اس دورے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اسرائیل کو غزہ میں جنگ کو لو انٹینسٹی وارفیئر میں بدلنے کی تلقین کریں گے، مشورہ دیں گے، دباؤ ڈالیں گے، جس سلسلے میں کچھ اسرائیلی فورسز غزہ سے نکل جائیں گی اور خفیہ اطلاعات پر ٹارگیٹڈ اٹیکس ہی صرف کیے جائیں گے، جبکہ غزہ کے شہریوں کو رفتہ رفتہ سٹیپ بائی سٹیپ واپس ان کے علاقوں میں جانے کی اجازت دی جائے گی اور ریکنسٹرکشن کا بھی کوئی عمل شروع کیا جائے گا۔ اسرائیل نے اپنی فورسز کے نقصانات اور امریکی دباؤ پر چند دن پہلے 2 سے 3 بریگیڈ فورسز کو غزہ سے نکالنے کی بات بھی کی تھی، جس کا مطلب ہے کہ تقریباً 8 سے 10 ہزار یہودی فورسز کو غزہ سے نکالا جائے گا۔ غزہ میں اسرائیل کی کل فورسز کتنی ہیں، اسرائیل نے کبھی یہ تعداد تو نہیں بتائی، کوئی ملٹری بھی نہیں بتاتی، لیکن یہ کوئی اندازاً 20,000 سے 22,000 کے قریب ہو سکتی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن ترکی میں ہیں اس وقت، پھر وہ ویسٹ بینک، اسرائیل، اردن اور UAE بھی جائیں گے۔ اس طویل دورے میں وہ اسرائیلی یرغمالیوں، غزہ میں جنگ کے بعد کے منظرنامے، ریڈ سی میں یمن کے اسرائیلی جہازوں پر حملوں اور لبنان اسرائیل سرحدی جھڑپوں پر بات کریں گے۔ اس دورے سے جنگ میں تھوڑی سی تبدیلی آئے گی، یعنی جنگ کی شدت میں کچھ کمی ہوگی، لیکن کیا غزہ اور اسرائیل کے لوگ واپس اپنے گھروں کو جا سکیں گے؟ لبنان اور غزہ کی طرف جنگ بند ہو سکے گی اتنی کہ لوگ واپس جا سکیں؟ اس کے لیے شاید ابھی وقت نہیں اور جنگ کے مکمل خاتمے ہی کا انتظار کرنا ہوگا۔ ساتھیوں، غزہ اسرائیل جنگ کی ڈائنامکس کیسے پوری دنیا کی سیاسی پوزیشننگ کو تبدیل کر رہی ہیں، کیسے امریکن ورلڈ پاور سٹیٹس کو یہ جنگ ڈیمیج کر رہی ہے، اور کیسے ویسٹرن ڈبل سٹینڈرڈز کو کھول کر یہ جنگ دکھا رہی ہے، اس پر ہم شروع سے ویلاگز آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ یہ پورا سلسلہ آپ اس پلے لسٹ پر ٹچ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں دیکھیے ہماری ایوولوشن سیریز، اور یہ رہی سب سے بڑی ٹیلیسکوپ جیمز ویب کی کہانی۔